अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हस्बे हाल चीची नीयतें बढ़ा लीजिए। अल्लाह ताला की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। अज़ इब्तिदा ता इंतहा मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। चेक भी नहीं करूँगा कि किस किस का फ़ोन आया या SMS आया, मिस कॉल किस किस की है, कुछ भी नहीं। फ़ोन को भूल जाइए, इसमें आपके लिए भलाई है। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरों के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लग गया सब्र कर लूँगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूँगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रदी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैहि और इनके जमा के से ये पढ़ूँगा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। इसाले सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर अपनी रहमत के शायान शान अज्र अता करके इन हस्तियों को पहुँचा। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुत्ब मदीना सदुल्ला फ़ाज़िल मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी ज़मज़म रज़ा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन और बिलखुसूस आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में 12 दिन के मदनी काफ़िले के लिए तशरीफ़ लाए हुए आशिकान सहाबा व अहले बैत, बिलखुसूस माह मुहर्रम में कम अज़ कम 3 दिन का जो मदनी काफ़िला में सफ़र करेंगे, वो नीज़ मदनी इनामात की आमिलात व आमिलीन और आज जिन्होंने योम कुफ़्ल मदीना मनाया, कुफ़्ल मदीना लगाया, वो आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1436 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की आज तीसरी शब है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी
भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़े पर खामाखा अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मैं निशात मोहम्मद ज़िया क़ादरी, मेरा ताल्लुक़ शाह फैसल टाउन से है, पिंबा सूबा असम्बली से हूँ। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी ने जो ये बेड़ा उठाया है, मैं समझता हूँ कि इससे क़ब्ल जो नौजवानों में एक नेगेटिव एक्टिविटीज़ थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अमीर हज़रत अल्लामा इलियास क़ादरी के किरदार से, उनके अमल से मुतासिर होकर मैं समझता हूँ मुस्बत अमल की जानिब लग गए। और जो लोग बेरारवी का शिकार थे, यकीनन उन्होंने मजहबी एतबार से अपने आप को सुन्नतों में ढाल कर और इस माहौल में ढाल कर अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला इसका अजर यकीनन इस दुनिया में भी दे रहा है और आखिरत में तो इसका अजर है ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलियास क़ादरी साहब को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस दौर में इतना बड़ा काम करके एक नौजवान नस्ल को मुस्बत अमल की जानिब लगाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अकरम चौधरी। तो हम लॉस एंजलिस से काफ़िले में आए हैं इधर सैक्रामेंटो में। वही मेरा सवाल है ये कि आप भी मुहर्रम अल हराम में खिचड़ा पकाते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो एक ज़ाती सवाल है ना। हम यानी कि वक्तन फ़वक्त बोलते हैं नेकियां छुपाओ तहरीक। अलबत्ता मेरे को खिचड़ा पकाना नहीं आता। इन्होंने आपसे खिचड़ा पकाने का पूछा है। हाँ, आपसे आप पकाते हैं? नहीं, नेकियों का तो नहीं ना पूछा। खिचड़े पकाने का नेकी से क्या ताल्लुक? अंडरस्टूड है, मुहर्रम शरीफ का महीना, खिचड़े की बोलबाला होती है। इमाम अली मकाम ने फाके किए, कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को कुर्बान किया और नेज़ों के और तलवारों के साए में भी सजदा किया। और फजर के वक्त हमारी हालत है कि नर्म नर्म बिस्तरों पर बेखबर सोए हैं, मगर हम आशिकाने अहले बैत हैं, खिचड़ा जो खाते हैं। तो यूँ मतलब है कि वो खिचड़े की तरकीब यूँ है कि मुहर्रम शरीफ में वो खिचड़ा मुहर्रम का एक अब जुज़ बन गया है। ये तो मैंने आपको चोट की कि सिर्फ खिचड़ा खाना ही इश्क़े आले रसूल नहीं है, इनके नक्शे कदम पर चलना भी तो है ना। मैं कि इन्होंने तलवारों के साए में सजदा किया कि नहीं किया है? कोई माई का लाल ऐसा करके दिखाए। अपने जहाँ तक खिचड़े का ताल्लुक है, खिचड़ा जायज़ है, इसकी नियाज जो ईसाल सवाब के लिए की जाती है वो जायज़ है। अलबत्ता ये कि मैं मतलब है कि खिचड़ा करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं करता खिचड़ा, अफसोस। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं भी खिचड़ी की देगे लुटाऊँ और मुझे इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जान का नजराना पेश करने का भी अल्लाह ताला हौसला अता फरमाए। वैसे नियाज करना जायज़ है, बुजुर्गान दीन की करनी चाहिए कि ये हम सुन्नियों के मामूलात में से, मामूलात अहले सुन्नत में से, औलिया किराम की, सहाबा किराम की, ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नियाज करना। तो जो खिचड़ा करते हैं वो जायज़ काम करते हैं, सवाब का काम करते हैं। लेकिन मैं आज से नहीं बरसों से कहता हूँ कि हम नियाजी ज़रूर हैं नियाज के ताल्लुक से, लेकिन पहले नमाजी हैं। तो पहले नमाजी बने फिर नियाजी बने तो मज़ा ही मज़ा है। अब बे नमाजी खाली नियाजी तो ये जमेगा नहीं। ठीक है, तो नमाजें भी पढ़नी है और इंशाअल्लाह नियाजें भी करनी है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा, ये जो न्याज करने का जो आप फरमा रहे हैं, अगर ऐसा मुमकिन है कि कोई ये जो यहाँ मुल्क भर से जो जमा हो रहे हैं, तो अगर कोई करना चाहे तो यहीं पर वो शामिल हो जाए तो हो सकता है कि इसकी बरकतें भी मिल जाए इनको। यहाँ नाम नहीं होगा ना,
یہ اپنے مطلب علاقے میں کریں گے، رات جاگیں گے، ٹیپیں چلائیں گے، پبلک کو جمع کریں گے، پھر وہ بانٹیں گے، پھر تھوڑا روک دیں گے، خلاص ہو گیا خلاص ہو گیا خلاص ہو گیا، پبلک میں اضطراب ہوگا، خلاص ہو گیا، پھر تھوڑا پبلک چھٹ جائے گی تو پھر نکالیں گے نئی دیگ، پھر لٹائیں گے اس کو. یہ سب یہاں نہیں ہو سکے گا نا، کیونکہ ایک مستحب کام کے لیے آپ کو پتا کتنے حرام کام اور جھوٹ کام آج کل کرتے ہیں. تو اس طرح اس میں نیاز میں بھی بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جان جان کے بولتے خلاص ہو گیا، جھوٹ بولتے ہیں، ختم نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن پبلک کو دور کرنے والا ایک تفریح کی طرح کرتے ہیں. عقیدت اور محبت سے کرتے تو کچھ اور بات ہوتی. اللہ جھوٹ سے بچائے. ختم ہو گیا یہ نہ کہا جائے جب تک موجود ہو، نہیں تو گناہ گار ہوں گے. کوئی اور صورت کر دیں، یعنی کہ بانٹنا روک دیں، بانٹنے والے آگے پیچھے ہو جائیں. اس طرح مطلب ہے کہ یا کچھ دیر کے بعد ہم تقسیم کریں گے، تو یوں واقعی جب کہ یہ ذہن ہو کہ کچھ دیر کے بعد کرنا ہے تو یہ بول دیں. پبلک نہیں چھٹے گی لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو بانٹنا ہے تو پبلک میں ہی بانٹ دیں، زیادہ پبلک میں بانٹ دیں. یہ کیا کرتے ہیں، قوم سے چندہ کر دیں، پھر یہ کہ اس کے گھر اپنے خاص گھروں میں بڑے بڑے پتیلے یہ سپلائی کرتے ہیں. بہت خوب ترکیبیں ہوتی ہیں ان کی، اور کچھ عوام میں بھی بانٹتے ہیں. ایسا نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں تو شریعت کے عین مطابق کریں. تو بہرحال ہے کہ فیضان مدینہ میں تو یہ سب کر نہیں سکیں گے. تو چلو اخلاص کے ساتھ بھی کر کے دیکھیں اس کی برکتیں کیا ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر اس نام پر آپ چندہ کریں کہ محلے میں ہم نیاز کریں گے پھر آ کے فیضان مدینہ اٹھا کر دے جائیں، تو یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہوگا. یہ پھر محلے میں ہی آپ کو کرنا ہوگا. جو صاحب حیثیت مخیر اسلامی بھائی نیاز کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں سینکڑوں عاشقان صحابہ و اہل بیت تشریف لائیں 12 دن کی نیت سے، 12 دن کے مدنی قافلے کے. اب کچھ مزید آئیں گے تو وہ 10 دن والے ہوں گے، 9 دن والے ہوں گے، کچھ 3 دن والے آئیں گے تو آئیں گے جائیں گے، کچھ ویسے ہی 1 آدھ دن کے لیے آئیں گے، کوئی چھٹی کا دن یہاں گزاریں گے. تو اس طرح مطلب یہاں آنا جانا رہتا ہے. تو ابھی لیاقت پور میں انہوں نے جمع کیے نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیاقت پور کا یہ جو مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ہیں یہاں سے بھی قافلے سوئے باب المدینہ روانہ ہو جائیں. باقی یعنی کہ عاشورے تک وقت یہاں گزاریں یہ لوگ. اللہ کرے ایسی کوئی ترکیب ہو ان کی. بابا ڈیرہ الایار میں جو پرسوں اجتماع ہوا تھا، ہمارے حاج امین قافلہ موجود ہیں، 60 اسلامی بھائی وہاں سے تربیتی کورس کے لیے آ گئے یہاں پر. اللہ اکبر. چلو اب دیکھو حاجی اسلم تو بیٹھے ہوئے جیسے متفکر لگ رہے ہیں، تو اب یہ کتنے بھیجتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ 12 دن کے لیے تو آئیں، جو تشریف لائیں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ یہاں اپنے کھچڑوں کا رخ کر دیں یار. شربت پلانا ہے ان کو، پلا دو شربت بھی پلائیں گے. ہاں پلا دو بیچارہ. ارے واہ سبحان. کھانسنا شروع مت کرنا، جس کو کھانسی ہو جاتی ہے شربت پینے سے وہ نہیں پینا یار. ان کو بیچاروں کو کھلاؤ نا کھچڑا. اور دیکھو نا یہ دین سیکھنے کے جذبے کے تحت کہاں سے سفر کر کے ماں باپ کو چھوڑ کر، کام دھندے کو چھوڑ کر، نوکریاں چھوڑ کر، پیسے جوڑ کر، کس طرح بیچارے ہے نا 1000-1500 روپے خرچہ تو سفر کا بھی ہوتا ہوگا نا. اس طرح یہ آئے ہوئے، ان کو کھلاؤ گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. ثواب چاہیے نا. ہاں اگر نام کرنا ہے تو نام کرنے کی اجازت میں نہیں دوں گا آپ کو، رضا الہی کے لیے کریں. تو بھلے محلے میں بھی کریں، کہیں بھی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. جھوٹ نہ بولیں، اس میں کوئی بھی خلاف شرع حرکت نہ کریں. گلی میں جو پکاتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، قانونی بھی جرم ہے. زمین کو نقصان ہوتا ہے، دیگ چڑھاتے ہیں زمین پر، گڑھے پڑ جاتے ہیں. پھر یہ گڑھے بند نہیں کرتے ظاہر ہے اس کو، پھر یہ پانی بھرتا ہے بارشوں میں یا گٹر کا پانی بھرتا ہے، مچھر ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. بعض اوقات لوگ اس میں آ کر گر پڑتے ہوں گے، بوڑھے وغیرہ بیچارے بچے کھیل کے گر جاتے ہوں گے. تو یہ زمین پر کپانا، یہ جو اس طرح پکانا لوگوں کے رستے میں، یہ تو لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. اور لوگوں کی شاید اس میں حقوق عامہ بھی تلف ہوتے ہوں. ایسا جو عوامی راستہ ہے اس میں دیگ پکا کر گڑا کر ڈالنا، آنے جانے کا راستہ کنات لگا کر بند کرتے ہیں. پھر وہ طرح طرح کی کیسٹیں کان پھاڑ آواز سے مائک لگا کر چلانا، لوگوں کو سونے نہ دینا.
بہت ساری مطلب اس طرح کی حرکتیں یہ ہمارے بعض من چلے نوجوان کرتے ہیں. ان کو سب کو توبہ کرنی چاہیے. نیاز کریں، اس کا انکار نہیں، نیاز کرنا چاہیے، لیکن جو میں نے عرض کیا ایسی نہیں. ٹھیک ہے آپ وہ کچن میں کہیں پکا لیں، ایسی جگہ پکا لیں اور پکا کے تقسیم کر لیں، یہاں گلیوں میں نہیں. اور زور زور سے ٹیپیں رات بھر نہیں بجانی، مسلمانوں کو ستانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا ہے. نمازیں قضا نہیں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے. نمازی پہلے بعد میں نیازی. تو بہرحال یہ کہ یہاں ہم کو آپ ناشتہ ہوتا ہے اور دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، رات کا کھانا یہاں کھلایا جاتا ہے. 3 ٹائم یہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کو سحری کے لیے بھی ترکیب ہوتی ہے. جی بابا. کوئی 150-200 اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارے یہاں سحری کی بھی ترکیب ہوتی ہے. تو ان کو تاکید تو یہ کی جاتی ہے کہ جو سحری کریں وہ صبح ناشتہ نہ کریں، یعنی وہی کریں کہ جو روزہ رکھیں گے، صرف وہی سحری کریں. ہم یہی مطلب اعلان کرتے ہیں. اب اس میں بیچ میں کوئی کھا جائے اس طرح دھوکہ دے کر، تو اب یہ کہ عوام ہے کچھ، ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. تو آپ اس طرح ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی نیت سے آپ ہم کو یہاں لنگر رضویہ، ہمارا نام ہم نے لنگر رضویہ رکھا ہے، اس فنڈ کا نام عطیات کے شعبے کا نام. تو اس میں جمع کروائیے انشاءاللہ عز و جل. آپ اس کا وہ اسکرین پر امید ہے کہ فون نمبر بھی، وہ اکاؤنٹ نمبر بھی ملاحظہ فرما لیں گے. ابھی چل رہا تھا، دوبارہ چل رہا ہے انشاءاللہ. باپا اس وقت کی جو مالیات والوں سے بات ہوئی تھی، تقریباً 1.5 لاکھ روپے روزانہ کا خرچہ ہو رہا ہے. 1.5 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے. اور کل آپ نے جھولی پھرائی جی تو 39,000 ملے. میں یہی سوچا تھا کہ ایک دن کا بھی نہیں ہوا ہوگا. نہیں ہوا. 39,000 کل. ان بیچارے یہاں عموماً غریب لوگ آتے ہیں زیادہ تر، انہوں نے تھوڑا تھوڑا دیا، اللہ قبول کرے. 39,000 میں تو ان مانو کا تو ایک وقت کا بھی نہیں ہوا. تو ان میں اگر ان میں پارٹیاں نہیں ہوں گی مشکل ہے. یہ آتے غریب لوگ، پارٹیاں وقت نہیں دے سکتی 12 دن کا، بہت مشکل ہے. ان بیچاروں کے نصیب میں پیسے گننا ہوتا ہے. نیکیاں گننے والے یہاں پہنچ گئے. نصیب اپنی اپنی تقسیم ہے بس. تو اب بھی جو آج آئے ہوں یا جو دینا چاہیں، صاحب حیثیت ہیں، مزید دینا چاہیں تو ان کو دینے کی اجازت ہے. لیکن یہ کہ جو ناظرین ہیں، اگر کوئی مخیر اسلام بھائی سن رہے ہیں تو کچھ کرم فرما دیں اور ہمارے لنگر رضویہ میں حصہ لیجئے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمتیں کھلائے گا. اللہ کے دیے میں سے آپ عطا کریں. زکوٰۃ نہیں، صدقہ، یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں. زکوٰۃ نہیں دینی، کوئی بھی واجب صدقہ ہو یہ نہیں دینا. اس میں جو نیاز کے پیسے یا صاف پیسے یا جو جیب خرچ ہوتا ہے، پاکٹ منی، اس طرح کی رقم دینی ہے. تو آج بھی اگر دینا چاہیں یہاں جو موجود ہے تو وہ کہاں دیں؟ بابا یہ لنگر رضویہ کے باکس رکھے ہیں. لگے ہوئے ہیں؟ جی لگائے ہیں. مدنی تربیت گاہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، پیچھے جہاں سیڑھیاں ہیں نا اس طرف لگا رہے ہیں اسلام بھائی. اچھا، تو یہ سیڑھی کے پاس ہیں تو وہاں اس میں آپ لکھا ہوا ہے اس پہ لنگر رضویہ. ماشاءاللہ. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آج بھی یہ لوگ دیں گے. اس میں آپ کی سعادت ہے، آپ دیں گے تو. ورنہ ظاہر ہے جب رقم نہیں ملے گی تو ہم مجبوراً پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پانی پلا دیں گے آپ کو، بولنا نہیں. پھر ہم زکوٰۃ تو آپ کو کھلا نہیں سکتے نہ دعوت اسلامی کی جو عطیات جامعات اور مدارس اور دیگر مدنی کاموں کے لیے وہ بھی ہم آپ کو نہیں کھلائیں گے. لنگر رضویہ کھلائیں گے انشاءاللہ. پاپا اس میں مخیر اسلام بھائی اگر اپنا نام اور نیت اگر میسیج کے ذریعے بھیج دیں گے تو ہمارے اسلام بھائی ان سے رابطہ بھی کر لیں گے. بعض آن لائن نہیں کر سکتے تو وہ ان سے رابطہ کر کے حاصل کر لی جائے گی رقم. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میں ناشتے کا دے دوں گا، کوئی بولے میں ظہرانہ، کوئی بولے میں عشائیہ ہے، مغربی ہے، ہمارا مغرب کے بعد کھلاتے ہیں. جی بابا. لیکن آپ لوگ ڈنر اور لنچ اور بریک فاسٹ بولو گے، میں سے پہلے بول دوں نا اپنا. تو ایک وقت کے کھانے کا بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو سحری والا دے سکتے ہیں. لیکن سحری میں یہ سحری کی نیت نہ کرنا، کیونکہ میں نے عرض کیا نا. لیکن پھر بھی جو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کے کھائے گا گناہگار تو ہوگا کہ میں روزہ رکھوں گا کر کے گھس گیا، ٹوکن لے لیا. تو یہ جھوٹا تو ہے، گناہگار تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان بلوچستان برکاتی کابینات سے مدنی مذاکرے کے لیے حاضری کی سعادت ملی ہے۔ بعض اوقات کوچ ڈرائیوروں پر انفرادی کوشش جب کرتے ہیں تو ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ LCD پر کوچز میں فلمیں اور گانے باجے نہ چلائیں بلکہ نعت شریف اور بیان چلائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ گانا بجانا، فلم دیکھنا دکھانا گناہ ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم فلمیں نہیں چلاتے ہیں تو پسنجر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض پسنجر اگر فلمیں نہ چلائیں تو ان گاڑیوں پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پیارے باپا جان کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ہاں، بعض اوقات یہ بات درست ہوتی ہوگی کہ وہ پیسنجر ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو فلمیں ڈرامے جو دکھائے اس گاڑی میں جاتے ہوں، لیکن تقریباً گاڑیوں میں فلمیں ڈرامے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں ان کے جو مالکان ہوتے ہیں نا کوچز وغیرہ کے، ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ اب اتنا گناہ کیوں آخر کرتے ہیں کہ جتنے دیکھیں گے ان سب کے حصے کا گناہ بھی اسی کو ملے گا جو چلوا رہا، ان کو تو ملے گا، ان کو انفرادی طور پر ایک ایک کو ملے گا۔ مثال کے طور پر دن میں 1000 پیسنجر آپ کی بسوں میں فلم دیکھتے ہیں آپ کے چلانے کی وجہ سے، تو ان 1000 کو تو ایک ایک فلم دیکھنے کا گناہ ملے گا نا، اور ان 1000 کے مجموعے کے برابر فلم چلوانے کی وجہ سے آپ کو ملے گا، اور ان کے بھی کچھ گناہ میں کمی نہیں آئے گی جو انہوں نے دیکھا، مگر ان کو ایک ایک کا، آپ کو 1000 کا، اب آپ حساب لگائیں پھر روز کا کتنا، تو یوں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گناہ کاہے کو کرتے ہیں۔ آخرت میں کیا مطلب جواب بھی کیا، اس میں تو عذاب ہے نا، حساب تو حلال پر ہے، حرام پر عذاب ہے۔ تو چلیے اگر اس کا سوال بھی ہوا تو کیا آپ جواب دیں گے؟ یہ جواب کیا قیامت کے دن چل جائے گا کہ پیسنجر نہیں بیٹھتے تھے؟ تو اگر کہہ دیا گیا کیا ہم نے آپ کو بھوکا رکھا تھا، کیا جواب دیں گے؟ تو جواب مبلغ کو دے کر آپ چپ کرا سکتے ہیں کہ پیسنجر مطالبہ کرتے ہیں، پیسنجر نہیں مانتے، ہماری مجبوری ہے۔ آپ جواب وہ دیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کامیاب کر سکے۔ یقیناً یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں کہ پیسنجر اور مجبوری، یہ جواب آخرت میں نہیں چلے گا، تو اس لیے اس سے توبہ کرنی ضروری ہے، اور اس سے بچنا یہ کمپلسری ہے، لازم ہے۔ اگر واقعی یہ کہ دھندا ہوتا ہی نہیں ہے تو 1000 دھندے کیا جو حلال کماتے ہیں، گناہ کے بغیر کماتے ہیں، وہ کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ کمانے والے تو پڑے ہیں نا، حلال روزی کمانے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کی رحمت سے ہیں دنیا میں موجود، خالی آپ ہی مجبور ہیں کیا؟ یہ مجبوری جو ہے نا، یہ کثرت مال کی حرص کی وجہ سے کہ زیادہ زیادہ دولت کماؤں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے نا کہ فلمیں ڈرامے بالکل آپ لکھ کر لگوا دیں، جو مالکان ہیں وہ لکھ کر لگوا دیں کہ ہمارے بس میں فلمیں اور گانے نہیں چلائے جاتے، پیسنجر صاحبان مطالبہ نہ فرمائیں، اس طرح کا جملہ لکھ دیں۔ تو اب جو اس طرح کے گناہوں بھرے مجرمانہ ذہن کے یا ناپاک اور گندے ذہن کے لوگ ہوں گے، وہ بھلے آپ کی بس میں نہیں بیٹھے، نہیں چاہیے ان کا پیسہ، یار آپ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ نیک بندے آپ کی بس میں سوار ہوں گے، آہستہ آہستہ آپ کے پیسنجر، ایک مخصوص طبقہ پیسنجروں کا آ جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کا، اس کی برکتوں سے انشاءاللہ آپ کے مال میں اور برکت ہو جائے گی، دنیا میں بھی برکت ہو جائے گی کہ بھائی یہ اس روٹ پر یہ فلاں کمپنی کی جو بس چلتی ہے نا، یار یہ ماشاءاللہ کوئی عاشق رسول معلوم ہوتا ہے، جب دیکھو یہ نعتیں سناتا ہے اور سنتوں بھرے بیانات سناتا ہے۔ اس بس میں ہم نے کبھی گانا نہیں سنا، فلم نہیں دیکھی، الحمدللہ ہمارا سفر تو اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے اس بس میں۔ تو میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اے مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور روزی کا رزاق وہی ہے، شیطان روزی دینے والا نہیں ہے۔ جو گانے باجے بجا کر شیطان کو خوش کریں گے تو یہ آپ کے قدموں میں مال کا ڈھیر کر دے گا۔ یہ تو بدبخت شیطان تو وہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے،
کہ میں تو قطعی جہنمی ہوں، یقینی جہنمی ہوں، اب جتنا ہو سکا میں تم لوگوں کو بھی جہنم میں لے چلوں گا۔ یہ تو اس نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے، اور دعوت اسلامی نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ۔ تعالی۔ یہ تو بہت پیارے مدنی پھول آپ نے بس مالکان، بس ڈرائیور جو اس طرح کے ان کو عطا فرمائے۔ اب ان پیسنجر اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ مدنی پھول دے دیں گے جو چلے پھنس گئے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ چلے، لیکن اب کوئی بیٹھ ہی گیا تو اب وہ کیا کرے؟ یہ کیا کہہ کر دیکھتا رہے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پھنس گیا ہوں، سامنے چیز چلی رہی ہے، تو اس کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے وہ اگرچہ اس بس میں موجود لیکن گناہ سے بچ جائے۔ حاجی عبید رضا ایک کارنامہ کرتے تھے، یہ جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو جیب میں وہ قرآن کریم رکھتے تھے، تو یہ جیسے گانے باجے شروع ہوئے تو یہ مانتے تو نہیں عام طور پہ، تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ قرآن کریم کھول کر تلاوت شروع کر دیتا، بولے میں تلاوت شروع کر دیتا تو اطراف سے ظاہر مسلمانوں کا ملک ہے، لوگ اس کو شرمندہ ہوئے، تلاوت ہو رہی ہے، بند کرو بند کرو، لگانے بند ہو جاتے تھے۔ تو ایک نسخہ تو میرے بیٹے نے یہ دیا ہوا ہے، سمجھے، تو یہ بھی آپ آزما سکتے ہیں۔ تلاوت اللہ کے لیے کرنی ہے، ساتھ میں یہ نیت کرنی ہے کہ تلاوت کی برکت سے شیطان ہماری بس سے بھاگ جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اب یہ کہ جیب میں قرآن کریم رکھے تو پھر باوضو بھی ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے، منہ زبانی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک صورت یہ ہے کہ اپنے ساتھ کو ایسا وہ ہیڈ فون رکھ لے، ہینڈ فری یا ہیڈ فون، اور موبائل میں تو اب ایک سے ایک سسٹم ہے، نعتیں بھی ہوتی ہیں اس میں، تو وہ نعتیں لگا لے، ہیڈ فون کان میں لگا لے، اور آپ آس پاس یہ ظاہر کر دیں کہ یار یہ اب گانے بج رہے ہیں تو واہ میں تو آقا کی نعتیں سن رہا ہوں، یوں کر کے لگائے، یا میں تو سنت بھرا فلاں کا بیان سن رہا ہوں، یوں کہہ کر لگائے، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ دیسی گانا بج رہا ہے اور یہ کوئی انگلش گانا سن رہا ہے، بدگمانی نہ ہو۔ تو اس طرح آپ اگر یہ ہیڈ فون لگا دیں گے تو اپنی نعت شریف سننے یا بیان سننے میں مشغول ہوں گے، اور گانوں کی آواز اب آپ کے کان میں داخل نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کی اپنی اس میں بچت ہو جائے گی، اور تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے ساری بس کی بچت ہو جائے گی۔ کوئی اتنی جرت نہیں کرے گا، بولے گا مولانا مسجد میں جا کے تلاوت کرو، اگر کوئی ایسا بولے گا بھی تو آپ کی طرف سے کئی جواب دے دیں گے اس کو۔ یہ تو ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلے زندگی میں PIA سے سفر کیا تھا سری لنکا کا، زندگی کا پہلا سفر، دعوت اسلامی بنی نہیں تھی 79 میں، تو میں نے نماز پڑھی طیارے میں، ہوائی جہاز میں، تو وہ نہیں، نماز پڑھنے سے پہلے میں نے غلطی کی، ایک غلطی نے زندگی بھر کا تجربہ مجھے دے دیا کہ میں نے ایک ایئر ہوسٹس جو عورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، ایئر ہوسٹ مرد ہوتے ہیں، اس کو میں نے پوچھا کہ وہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب یار اسلامی ملک، نام اس کا نام بھی اسلامی تھا، شاہد اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ اب یہ چونکہ 35 سال پرانی بات ہے، خدا جانے وہ زندہ ہوگا یا نہیں، تو اور شاہد نام کے کئی ہوتے ہیں، سامنے آئے تو میں بھی نہ پہچانوں، 35 سال پرانی بات ہے، جب تک خود تعارف نہ کروائے کہ دیکھو اب میں نے امامہ باندھ لیا، توبہ کر لی ہے، تو اللہ کرے ایسا ہو گیا ہو اور وہ مرا نہ ہو، توبہ کر لی، ورنہ اس نے دل آزاری بہت سخت کی تھی، بلکہ شرعی طور پر اغلاط کی تھی اس نے۔ تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ مولانا سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو، میری سمجھ میں آیا نہیں، میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، فرض نماز ہے۔
تو میں نے پھر اپنے طور پر وہ آگے پیچھے ہوا تو جگہ دیکھ کر قبلے کی معلومات کر لی یا تحری کر لی، کچھ کر لیا میں نے، تو وہ میں نے نماز شروع کر دی، پھر آ گیا اور اس نے بولا مولانا سیٹ پہ پڑھو، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اس نے بڑبڑ شروع کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب کیا ہوا، پیسنجروں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کو ڈانٹ کر یا کسی طرح اس کو بھگا دیا کہ نماز پڑھنے دو۔ یہ ایک کہ لوگ جو ہے نا، چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، بلکہ دنیا کی تقریباً فلائٹوں میں مسلمان پیسنجر بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، تو مسلمان حمایت کرتے ہیں، مطلب تو یہ حمایت کی میری، میں نے نماز پڑھی، مگر وہ پھر آ گیا میرے پاس، اس نے میرے کو لیکچر دیا کہ اس طرح راستہ بند ہو جاتا ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی ایمرجنسی ہو گئی تو نماز توڑی بھی تو جا سکتی ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کوئی کھمبا گاڑ دیا بیچ میں۔ خیر یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ میں نے نماز جب شروع کر دی تو اب لوگوں نے میرا تعاون کیا، میں نے نماز جو پڑھنی تھی وہ پڑھی، کھڑے ہو کر پڑھی۔ تو اسی لیے تلاوت آپ کریں گے، اگر کوئی چھیڑ بھی دے گا ڈرائیور وغیرہ کہ مولانا مسجد میں جا کے تلاوت کرو، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ مددگار، انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی مددگار پیدا ہو ہی جائے گا۔ آپ کرو تو صحیح اس مدنی نسخے پر عمل۔ اگر ایک آدھ بس میں کوئی اس طرح ہو بھی جائے کہ کوئی آپ کا تعاون نہ کرے، تلاوت بند کرنی پڑے، تب بھی آپ گھبرائیں نہیں، دوسری بس میں بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، ان میں عموماً پٹھان وغیرہ جب ہوتے ہیں نا ڈرائیور، یہ کافی دیندار ہوتے ہیں، یعنی نماز میں، تلاوت میں، روزوں میں یہ بہت مطلب سمجھتے ہیں ان چیزوں میں، گانے بجاتے ہیں، لیکن تلاوت میں میرے کو لگتا ہے کہ کوئی مسلمان آپ سے اڑی نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، میں کشمور سے قربان علی اتاری بات کر رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض یہ تھا کہ کل آپ نے مدنی مذاکرہ کشمور میں اوبی وین کے ذریعے آپ کا مشورہ دیکھا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وہاں پہ مدنی خاکہ چلایا ہوا تھا تنگ دستی کے بارے میں۔ آج کل گھروں میں شام کے وقت کپڑوں کے ساتھ یہ پوچھا لگاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سے بھی تنگ دستی ہوتی ہے، ہماری رہنمائی فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو کل ایک مدنی خاکہ چلا تھا جس میں وہ جھاڑو پھراتے ہوئے دکھایا گیا، تو کون سا خاکہ تھا ذرا آج کے ناظرین کو بھی دکھا دیں، لیاقت پور والے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صفائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے بندو دیکھو رات کے کتنے بجے ہیں؟ اس وقت مدینہ منورہ میں 12:30 بجنے والے رات کے۔ وہ فیضان سنت میں لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، اور رات ہو یا دن، خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب دن کو باقی کر لینا، اور آپ کو آئندہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھو پیسوں کی فکر پتہ نہیں کتنوں کو لگ گئی ہوگی، تنگ دستی۔ مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آتا ہے کہ ان میں یہ بھی ہے، اس قول میں حصہ، کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے، تو دونوں ہی سے محفوظ ہو جاتے۔ تو اب یہ کہ جھاڑو لگانے کا تو فیضان سنت میں لکھا ہے، اور پونچھا لگانے کا لکھا نہیں ہے۔ تو یہ اصل بزرگوں کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، عام طور پہ ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے رات کو جھاڑو لگانا کہ جس کو لگانے والا گناہگار ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे बाबा जान, मैं मोहम्मद शहबाज कादरी लियाकतपुर से बात कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में ये सवाल करना था, पूछना था, क्या बेनमाजी का खाना पीना हराम है? बेनमाजी के घर का खाना, ये बाज़ बुजुर्गों से ये तकवा तो मनकूल है कि बेनमाजी के हाथ का नहीं खाते। ये एक सरजनश है, ये बेनमाजी को गैरत दिलानी है कि तू ऐसा बुरा आदमी है कि देख फुला अल्लाह का वली तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं करता। ये इन हजरात की इनको मतलब तंबीह होती थी कि नमाजी बन जाओ। नऊज़ुबिल्लाह, न वो बेनमाजी के खाने को हराम समझते थे, ना बेनमाजी के हाथ का खाना हराम है, हलाल है, तय्यब है। तो ये अहलुल्लाह ऐसा करें ना, वो इस नीयत से कि इनको तंबीह हो बेनमाजियों को, इनको अपने आप से नफरत आए कि हम कैसे गंदे लोग हैं, बदनसीब लोग हैं कि देखो फुला अल्लाह के वली ने हमारे हाथ का खाना खाने से इनकार फरमा दिया, तो ये डर के नमाजी बन जाए। ये हिकमत हो, और कोई ऐसा करे तो करे, अलबत्ता हम तुम नहीं करेंगे। वो बेनमाजी मुंह पे प्लेट मार देगा, तो नहीं खाता तो क्या हुआ, दूसरे खाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। हर एक का इतना इंप्रेशन नहीं होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम वक़ास अहमद है, मैं सदर ताज कॉम्प्लेक्स से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है, हम गाड़ियों का किराया काटते हैं, जेंट्स और लेडीज़ दोनों होते हैं, हम बदनिगाही से कैसे बचें? बस में कैसे बदनिगाही से बचें? लेडीज़ एंड जेंट्स कंबाइंड होते हैं, और कंडक्टर हों, ये शायद कंडक्टर थे। ये किराया काटते हैं, किराया लेना। तो जी पापा। और निगाह नीचे रखकर या पिछली सीट से अगर औरत से किराया वसूल किया जाए और अपनी निगाहों की हिफाजत की जाए, अगर जज्बा हो, और जज्बा भी ऐसा हो कि बस वो फूट फूट पड़ता हो, तो वो कंडक्टर बनेगा गाय को। अब ऐसा तो मेरे पास कोई तिल्स्मात नहीं है ऐसे कि भाई अंगारा पकड़ लूँ मेरा हाथ ना जले, तो ऐसा कोई मेरे पास वो करिश्माती मदनी फूल है नहीं मेरे पास। तो जिसको निगाहों से हिफाजत निगाहों की करनी है, तो वो असबाब इसके दूर कर दे। हाँ, ऐसी अब मुश्किल है कि अब ऐसी औरतें नहीं हैं कि जो सरापा पर्दा हों, औरतें होती बेपर्दा। अब इस सूरत में इनसे कंडक्टर टिकट वसूल करेगा या लेगा, फिर लेन देन देना, चेंज देना, बोलना कि चेंज नहीं है वगैरह वगैरह, इतने दे दो उतने ले लो, कहाँ उतरना है, कहाँ से बैठी हो वगैरह वगैरह। तो ये बेपर्दा औरत से तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर वो दौर हो ना कि जैसे कि सरापा इसका ढका हुआ हो, मदनी बुर्का, जैसे कि मदनी बुर्का ही शर्त नहीं है, कोई भी ऐसा लिबास हो जिससे पूरा बदन उसका छुपा हुआ हो, नज़र कुछ भी ना आए, हाथों में भी दस्ताने हो, तो ऐसी औरत से डीलिंग करने में निगाहों की हिफाजत का चांस काफ़ी मौजूद। लेकिन फी ज़माना डीलिंग करने में चांस, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, कोई भी हो, उसका ऐसी बेपर्दा औरत से वो कारोबार करते हुए निगाहों की हिफाजत तो खबर नहीं कैसे करेगा। वरना इस तरह औरत से कारोबार जायज़ है, लेकिन जाहिर है कि वो कोई माने शरई भी तो ना हो ना। अब तो ये औरतों की जैसे भी दुकानदार भी है, वो किस तरह आपा और बाजी, खुदा जाने क्या क्या बोलता होगा। पहले आपा बोलते थे, बाजी बोलते होंगे, कल जाकर सिस्टर बोलेंगे या सिस्टर भी बोलते होंगे। इस तरह वो नर्म लहजे में बोलते होंगे, और वो भी ज़ाहिर नर्म लहजे में बोलेगी। कुरान करीम में अगरचे सख्त लहजे में बात करने का हुक्म है कि लोचदार गुफ्तगू से, गैर मर्द के साथ लोचदार गुफ्तगू का कुरान करीम ने औरत को मना फरमाया। ज़रा आयत पढ़कर बता दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है,
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ اس آیت کریمہ کہ اس ترجمے کے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس کے تحت صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر، جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔ اور اس ترجمے کے تحت کہ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، اس کے تحت صدر الافاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں تعلیم آداب ہے کہ اگر بضرورت غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ پیش آئے اور بات میں لوچ نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے۔ عفت مآب یعنی پاک دامن خواتین کے لیے یہی شایع ہے۔ اور اس ترجمے کے تحت کہ ہاں اچھی بات کہو، اس کے تحت فرماتے ہیں صدر الافاضل علیہ رحمہ، دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی اگر ضرورت پیش آئے مگر بے لوچ لہجے سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہ قرآن کریم نے اسلامی بہنوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ لوچدار اور نرم گفتگو پردے کے پیچھے رہ کر بھی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ سورہ احزاب 12-22 آیت نمبر 32۔ اور مطبوعہ جو کنز الایمان مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 780۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فون پر بھی اسلامی بہنیں جو فون بھی اگر اٹینڈ کریں نا، اپنے بچوں کے ابو کے دوستوں وغیرہ کا اگر ضرورت پڑ جائے تو اس میں بھی نرمی نہیں کرنی ہے، یعنی گفتگو میں ایسی جاذبیت و نزاکت پیدا نہیں کرنی کہ وہ جان جان کے بھابھی بھابھی کہہ کر آپ کو بار بار فون کرتا رہے اور آپ یہ مدینہ ہیلو، یہ نہیں۔ آپ کو نارمل اور ذرا یوں ایسا انداز رکھنا ہے کہ وہ ہاں بولو، اس طرح کا انداز، تاکہ وہ تھوڑا ڈر جائے۔ مدینہ بولنے والیوں سے تو شاید امید کم ہے کہ اس طرح بات کرے، ہیلو والیوں سے ہیلو ہیلو کر ڈالے تو کوئی تعجب نہیں ہے، بلکہ یہ ہیلو بولنے والی ہے جو ہے نا بابا، شاید ان میں تو بعض ایسی دماغ ان کا بعض ہو سکتا ہے خراب ہو کہ وہ اس طرح کے ارشادات پر بھی کوئی اتنا زیادہ وہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فرمان کتنا عالی شان ہے۔ بے شک ہے عالی شان۔ جی بیٹا، یقیناً عالی شان۔ اب کرنا کیا اس کا؟ ہاں یہ کہ مطلب یہ جو ہے نا، یہ اجتہاد کرتی ہوں گی پھر کہ مجبوری ہے، وقت کا تقاضا ہے، یہ ان کو پتہ ہے معاذ اللہ، رب کو پتہ نہیں تھا وقت کا تقاضا اور مجبوریاں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کا کلام ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کا کلام یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اور بعد میں اس نے حکم کیا ذہن بنا تو نعوذ باللہ ہماری طرح اس کا ذہن یہ بھی نہیں بول سکتے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو قدیم ہے، ہمیشہ 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 سے، ہمیشہ 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 کے لیے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے ہی نہیں، یہ فائنل ہمارا ایمان ہے۔ اس میں گڑبڑ ہوگی تو ایمان چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بعد میں یہ یاد آیا، پھر حکم دیا تو پھر نعوذ باللہ یہ احساس ہوا کہ یہ تو حکم صحیح نہیں تھا تو واپس لے لیا، یا سمجھ نہیں پڑی تو غلط حکم دے دیا نعوذ باللہ، یا زیادہ شدت ہو گئی تو پھر نرمی لے آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جتنی میں نے مثال دی سب کے سب کفر ہیں، نکاح توڑ دیں گی اگر اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ رکھے گا تو اس لیے اگر کوئی نعوذ باللہ نہیں مانتی تو وہ قرآن پر تنقید ہرگز نہ کرے،
اب جیسے بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار تو ہے ہی ہے. اگر یہ بولے کہ وہ نماز مجھے معاف ہے، اگر کوئی ہوش و حواس میں عاقل بالغ بولے نماز مجھے معاف ہے تو کافر ہو جائے گا. فرض کا انکار کیا نا اس نے. تو اس لیے مطلب اس کا انکار نہ کریں، اپنی وہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، اپنی مرضی کی من گھڑت تفسیر بیان نہ کریں. ویسے ہی تفسیر بھی رائے حرام ہے، اور پھر ایسی تفسیر کے جس سے حکم قرآنی کا انکار ہی کر دے. اللہ تعالی ہماری عیسائی بہنوں کو بھی اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم منن والے بنے، سوچن والے نہ بنے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب. تو اس طرح مطلب ہے کہ عورت بھی نرم گفتگو کرتی ہے، لوچدار اور پرکشش انداز میں گفتگو کرتی ہے، اور پھر اس کا لباس گھر میں بھلے وہ گابے پہنے گی، باہر آئے گی تو 2 گھنٹے تک تو آئینہ توڑے گی، کنگھی چوٹی کرے گی، پھر تو یہ باہر نکلتی ہے. اب ایسی صورت میں کوئی دکاندار بولے کہ میں بیچتا بھی کپڑا ہوں، فلاور کپڑا، یا وہ لیڈیز ٹیلر بولے کہ میں یوں کرتا ہوں، میں کیسے بچوں؟ تو پھر میں اس کو یہ کہوں گا کہ میرے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ گٹر کے گندے پانی جس میں فضلہ تیر رہا ہو اس میں ڈبکی لگانے والا پاک صاف ہو کر نکلے. میرے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر ایک کو اپنی پوزیشن دیکھ لینی چاہیے کہ میرے دل پہ گزرتی کیا ہے. دل پر نہ بھی گزرے تب بھی آنکھوں سے بھی دیکھنے کی اجنبیہ، یعنی غیر عورت کو دیکھنے کی تو اجازت تو نہیں ہے نہ اس کے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے بچنا ہوگا. کپڑے ایسے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ بعضوں کا تو عورت اتنی ہے اگر نہیں جاذب نظر تو کپڑے جو ہیں یہ جاذب نظر ہوتے ہیں، یہ آدمی کو پھنسا دیتے ہیں مصیبت میں. تو نظر بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہوگا کہ جو اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کرے گا. یہ روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی. سلائی جیسے سرمے کی سلائی ہے نا، وہ سرمے کی سلائی نہیں ہوگی، خدا جانے وہ سلائی کیسی ہوگی. تو اب یہ کہ نظر نے بد نگاہی، بری نیت سے عورت کو دیکھا، بد نگاہی کی ہے نا. اس طرح یا کسی مرد کو دیکھا امرد، جیسے جس کی داڑھی نہیں نکلی یا تھوڑی تھوڑی نکلی ہے تو یہ عام طور پہ امرد ہوتا ہے. تو اس کو اگر لذت کے ساتھ دیکھا، شہوت کے ساتھ، تو یہ بد نگاہی، تو یہ اس کی سزا ابھی آپ نے سنی قیامت کی. اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے. ہم تو آنکھ میں اگر ایک معمولی ذرہ چلا جائے تو مل مل کے لال کر دیتے ہیں. تو آگ کی سلائی توبہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی. آگ بھرنا آنکھوں میں، مرچ کا ایک ذرہ چلا جائے تو ٹکنی کا ناچ نچا دے. تو یہ تو اللہ نہ کرے جو بھی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے یہ بد نگاہی کا سامان نہیں ہے. ناچ دیکھتے ہیں، رقص دیکھتے ہیں، ایکٹریس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، آنکھ کا قفل مدینہ لگا کر تو فلم دیکھنے ذرا. فلم تو دیکھی جاتی ہے، سنی تھوڑی جاتی ہے. تو سننا تو پھر گانے، میوزک، عورت کی آواز لذت کے ساتھ سننا، اس کی نرم نرم آواز، اس کے ڈائلاگ. یہ فلمیں ڈرامے تو سیدھے سیدھے جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہی ہے. دیکھ لیجیے آپ، گناہ بھرے چینل جتنے بھی ہیں نا یہ سب یہ چیزیں دیتے ہیں. صرف مدنی چینل دیکھو گے تو آپ بچو گے، ورنہ مارے جاؤ گے. آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا کوئی کاروباری چینل نہیں ہے، پروفیشنل نہیں ہے. باقی چینل پروفیشنل ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں. ہمارا چینل کاروباری نہیں ہے. آپ نہیں دیکھیں گے تو ہماری آمدنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم تو حریص ہیں، دین کی تبلیغ کرنی ہے کہ سارے مسلمان مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل ہی دیکھیں تاکہ نمازی بنے، گناہوں سے بچیں، بد نگاہی سے بچیں، بے پردہ عورتوں سے بچیں، میوزک سننے سے بچیں، میوزیکل پروگرام سننے سے بچیں. جی ہاں، اگر آپ بولو ہم خبریں دیکھتے ہیں، خبروں میں بھی تو عورتیں ہوتی ہوں گی، خبریں عورتیں دیں گی، خبروں میں عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، میوزک بھی ہوتا ہوگا، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. خبروں میں بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے، ہوتا ہوگا کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مطلب انڈرسٹوڈ ہے. تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے. ہمیں صرف اور صرف مدنی چینل دیکھنا ہے. مدنی چینل لائے گا
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہونا والے ہانا پیار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والے ہانا ہونا پیار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہونا والے ہانا. اس میں مدنی التجا یہ ہے تمام عاشقان رسول سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ مدنی چینل نہیں آ رہا تو اسے اپنی اخلاقی ذمہ داری تصور کیجئے. معاشرے میں درستی لانے کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے، تو وہاں پر تھوڑی کوشش کریں گے آپ تو امید کرتا ہوں مدنی چینل آ جائے گا. ہند میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں، پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر اگر آپ کو اطلاع ملے کہ یہاں مدنی چینل نہیں آ پا رہا، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، ہم آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتے، ہم نے کوئی ایسے سیلز مین نہیں رکھے ہوئے، لیکن آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ خود غور کیجئے گا اگر کسی کے گھر میں آپ نے مدنی چینل شروع کروا دیا. اس طرح موبائل فون کے اندر مدنی چینل سننے اور دیکھنے کی جو سہولیات موجود ہیں یہ آپ کے بھی علم میں ہے، تو اگر اس کو بھی اگر آپ نے کسی کو سکھا دیا اگر یوں مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے. تو یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں مدنی چینل ہر ایک کو دکھانا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کوئی صدقہ نکالتا ہے کہ 50 روپے دینے، 25 روپے دینے فلاں تاریخ کو رمضان کے، محرم کے، تو کیا وہ مدنی باکس جو بنایا گیا دعوت اسلامی کی طرف سے صدقے کے اس میں ڈال سکتا ہے؟ اور دوسرے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر جس طرح تعویذات افطاریہ کے جو لیے جاتے ہیں تو اس میں 26 روپے اور 11 روپے جو نیاز کے ہوتے ہیں وہ بھی اس باکس میں ڈال سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جس طرح کے صدقے یہ بتا رہے سب صدقات نافلہ، نفلی صدقے، نفل ہے نا، کہ بچہ بیمار ہو گیا تو وہ بکرا بھیج دیا. جامعۃ المدینہ میں بھی آتے ہیں اس طرح کے، تو اس طرح مدرسے بھیجتے ہیں، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. تو یہ نفل صدقہ ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی نفل صدقہ عطیات باکس میں ڈال دیا یا لنگر رضویہ میں دے دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ واجب صدقہ نہیں ہے. اور اس میں آخری میں بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا تھا. ہاں، تعویذات میں 11 روپے، 25 روپے، اس طرح کا 26 روپے جو لکھا ہوتا ہے، یہ بھی اس میں مدنی التجا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کو ترغیب ہے کہ یہ کرو، کیونکہ وہ حدیثوں میں ہے نا کہ صدقہ بلاؤں کو نہیں پھلانگتا، صدقہ 70 بلاؤں کو چیر کے نکلتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ تعویذات کے اس میں جو لکھا ہوتا ہے تو یہ ترغیب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. نہیں دیا تو کوئی گناہگار بھی نہیں ہوگا، نہ تعویذات کے فوائد میں کوئی فرق ہوگا. فرق تو یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تعویذ سے فائدہ نہیں ہونا تھا، رائے خدا میں وہ خیرات کرنے سے فائدہ ہونا تھا، تو اس سے آپ محروم رہ گئے. رائے خدا میں دینا تو ثواب کا کام ہے، اس کو تعویذ کا حصہ نہ سمجھا جائے. تو ویسے ہم لوگ دیتے کم ہیں، ہزاروں روپے ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، مسجد میں دینا ہے یا مطلب مدرسے میں دینا ہے تو ذرا وہ ہاتھ رکتا ہے نا. تو یوں ہم نے اس میں سمجھو کہ ترغیب آپ کے لیے دی کہ یار کچھ نکالو، جیب میں ہاتھ ڈالو، یار رائے خدا میں بھی دو. جی نہیں، فیس تو صورت نہ ہم لیتے ہیں، ہم نے تو لکھ دیا کہ مسجد میں ڈال دو، مدرسے میں ڈال دو، رسائل ہے لنگر رسائل کر دو، بانٹ دو، اس ترغیب ہے. تو یہ فیس نہیں ہے. ہاں، عطیات باکس میں ڈال سکتے ہیں، بالکل بلا تردد ڈال دیجئے، بلکہ ڈال دیجئے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اربوں روپے چاہیے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی سوال سے پہلے وہ جو موضوع تھا ہمارا عورت کی آواز کے حوالے سے کہ وہ نرم نہ ہو،
تو اس کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ارشاد سامنے آیا تھا کہ بعض ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جب کسی ضرورت کی بنا پر اجنبی مردوں سے بات کرتی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز میں کوئی نرمی یا لچک پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ ہماری اس طرح بہنوں کو بھی آمین توفیق دے اس کی. وہ کیسا پاکیزہ دور تھا، کس کی مجال تھی، ہے نا، کہ جو کسی ام المومنین کو، اپنی ماں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کس آڑی اوڑی نظر سے دیکھ لے، اس کے باوجود احتیاط فرماتی تھی. کہ تابعین، صحابہ کا دور، تابعین کا دور تو ویسے ہی، صحابہ تو اگر سب کے سب غیر فاسق اور سب کے سب عادل تھے، جنتی تھے، جبکہ تابعین میں بھی فاسقین کی تعداد کم تھی. اب تو فاسقین کی تعداد زیادہ کیا، اغلب الغالب ہے، اتنی غالب ہے کہ پوچھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام حسین، میں الفریق کوچ کا مالک اور تاج کمپلیکس صدر کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جی، میرا سوال ہے کہ ہمارا جو یہ شعبہ ہے، اس میں جو بھی دینی اور سنت کے مطابق جو ہمارے کاروبار کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں بتائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں اس میں. اور مدنی چینل ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سب کی رہنمائی ہوتی ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چینل کو قائم اور دائم رکھے. اللہ حلال روزی میں برکت دے اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی بھی سعادت بخشے. فی نفس ہی بس چلانا کرائے پر جس طرح پیسنجر کا ہو تو یہ جائز ہے. اب اس میں جھوٹ، دھوکہ اور گناہ بھرے دیگر اسباب سے بچے. اب یہ فیلڈ ایسا ہے کہ اس میں رشوت سے بچنا بہت دشوار. ان میں بتوں کے چکر بھی چلتے ہوں گے. اچھا، پھر یہ مخصوص ہوٹل پر رکیں گے جہاں ڈرائیور کو مفت کھانا ملتا ہے، اس لیے وہاں روکتا ہی ہے، یہ اس کا کھانا رشوت. اس طرح کے کئی گناہ اس میں کیے جاتے ہیں. ڈرائیور بعضوں کا ٹکٹ نہیں دیتے اور یہ پیسے کھا جاتے ہیں. ٹکٹ دیں گے تو حساب میں چلی جائے گی، نہیں دیں گے تو پیسے جیب میں چلے جائیں گے. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام. پھر یہ گانے باجے چلانا، فلمیں دکھانا بس والوں کو، پیسنجروں کو، یہ حرام. تو آپ اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں ان سے بچے. پھر بغیر لائسنس کے ڈرائیور نہ ہو، ڈرائیور کا لائسنس ایکسپائرڈ نہ ہو، ٹائم ختم ہو گیا، تاریخ نکل گئی تو اب اس کو بس چلانے کی قانوناً اجازت نہیں ہے. پکڑا جائے گا تو وہی جھوٹ بولے گا، ارے میں بھول گیا، توجہ نہیں تھی. پھر وہ رشوت کے بغیر چھوڑے گا کیسے؟ آج کل ہمارے ہاں، ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے عموماً، تو اس طرح یعنی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے وہ قانونی جو بھی معاملات ہے ڈرائیور یہ کرے. پھر یہ دھیان رکھیں ڈرائیور ہمارے باقاعدہ ریسیں لگاتے ہیں، اپنی اور دوسروں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں، بس سے ٹکرا جاتی ہیں، اوورٹیک کی ترکیبیں کرتے ہیں. پھر یہ بہت سارے اس میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فلاں اسٹاپ پر اتار دیں گے، یا یہ نان اسٹاپ گاڑی ہے اور راستے میں 10 اسٹاپ کرتی ہے. وہ بعض اوقات ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اس طرح کہ بھئی وہ ابھی بس گاڑی بس چلی، آپ بیٹھو اتنی دیر ہے، وہ بیٹھا تو بیٹھے بیٹھے تھک گیا، گاڑی چلنے کا نام نہیں لیتی. اس طرح جھوٹ بول بول کے پیسنجروں کو گاڑی میں بٹھا لینا تاکہ گاڑی بھر جائے تو چلے. یہ طے ہوتا ہے گاڑی بھر جائے گی تو چلے گی، لیکن وہ پیسنجروں کو جلدی بٹھانے کے لیے جھوٹ بولنا. اس طرح کے اگر آپ غور فرمائیں گے تو کئی جھوٹ اس میں بولے جاتے ہیں. آپ کی لائن میں مجھے تو پتہ ہی کیا ہے جتنا آپ کو پتہ ہوگا. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ سچ کا الٹ، یہ جھوٹ کی تعریف
حاضرین ناظرین سب نوٹ کر لیجئے، سچ کا جو الٹ ہے وہ جھوٹ ہے. تو اس سے بچنا ہے، اس کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے اور دین کے لیے وقت نکلنے والا روزگار عطا فرمائے. ایسا روزگار بھی ہم کو نہیں چاہیے کہ جو ہمیں دین سے غافل کر دے، عبادت سے غافل کر دے. ایسا حلال روزگار بھی نہیں چاہیے جو ہمیں مزید عبادت سے، نمازوں کی جماعتوں سے، دین کی خدمتوں سے، مدنی قافلوں میں سفر سے، نیکی کی دعوت وغیرہ سے ہم کو محروم کر دے. ایسا مصروفیت والا کاروبار بھی نہیں ٹھیک. کاروبار وہ ہو کہ قناعت والا کاروبار ہو، تھوڑی روزی پر قناعت مل جائے اور ہم اللہ کے دین کی خدمت بھی کر سکیں، ورنہ زندگی فضول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بابا مدینۃ الاولیاء ملتان سے آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. بابا غلام مرتضیٰ اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. سوال میرا یہ ہے کہ یہی جو سوال جو ابھی ڈرائیور اسلام بھائی نے آپ سے کیا، ایک یہ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں کیسٹ میں، پھر اس کے بعد نعت شریف لگا دیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یہ گانوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ گانے بجانے کے لیے یہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور نعتیں لگاتے ہیں؟ گناہ کا کام کرنے کے لیے یہ پہلے نیک کام کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. پاپا اسی طرح کا یہ سوال جو تقریباً یہی الفاظ تھے وہ بھی آیا ہوا تھا، اور یہاں اسلامی بھی بول رہے ہیں کہ بعض اوقات وہ تقریبیں ہوتی ہیں گانے باجوں کی، شادیوں کی، جس میں یعنی گانے باجوں کا سلسلہ ہو، ابتدا تلاوت سے کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ گناہوں بھرے چینل بھی یہی کرتے ہوں گے. جی باپا. یعنی میں جب چھوٹا تھا نا، جب سے مجھے پتہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا ریڈیو پاکستان پہلے تو اسی کا نام تھا، ٹی وی کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا. تو یہ پہلے چلتا تھا میوزک، اس پہ یہ چلتا رہتا، یعنی کہ صبح سویرے یہ چلتا. پھر کچھ شاید اس طرح کا جملہ بولتے تھے، ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے کر کے بسم اللہ اور تلاوت، اور پھر جو بھنگڑے اور جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کرتے تھے کہ شیطان تو ہے تو ہمارا دوست دی. ہم نے بسم اللہ کوئی سچے دل سے تھوڑی پڑھی ہے. تو یوں مطلب یہ تو میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں. اب تو خدا جانے کہ یہ ہمارے یہ گناہ بھرے چینلز، ہمارے مائنس گناہ بھرے چینلز پر کیا نہیں ہوتا ہوگا. اب تو بھنگڑے سے آغاز ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. ایسی حالتیں خراب ہو گئی ہیں ہماری. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ تو ایک ہے ٹرینڈ ہے. یہ میرے خیال میں ہر چینل جو پاکستانی چینل شاید شروع میں تلاوت سناتا ہوگا. اپنے کو تجربہ نہیں ہے لیکن گمان غالب ہے. اور بسم اللہ سے کرتا ہوگا آغاز یا ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے کر کے وہ پڑھتے ہوں گے بسم اللہ. اللہ بہتر جانے. اب یہ کہ بس والے اول تو جنہوں نے بس، یہ سائل نے کہا کہ بس کے ڈرائیور نے سوال کیا تو ان کی غلط فہمی دور کر دوں. انہوں نے کہا تھا میں بس فلاں کمپنی کی بسوں کا مالک ہوں. اس طرح کا کہا تھا. بھائی وہ ایسا نہیں کرو، سن جائے گا تو پھر ناراض نہ ہو جائے کہ میں ڈرائیور نہیں ہوں، مالک ہوں. اللہ ہم سب کا مالک ہے. لیکن کسی چیز کا اگر مجازن کسی نے کہا کہ یہ اس پیالے کا میں مالک ہوں، میرا ہے، چونکہ حرج نہیں، گناہ نہیں ہے. اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا کہ نہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ ہے. یہ تو ہم بولے نا یا رسول اللہ کرم فرماتے تو نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کے سوا کوئی کرم نہیں کر سکتا. پھر ہوگا میں پیالہ دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ پیالے کو بھر نہیں سکتے. یار یہ کیسی الٹی منطق ہے یار. میں پیالہ دے سکتا ہوں اور میں پیالے کو بھر بھی سکتا ہوں اور مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے. حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی؟ سرکار اعلی حضرت کا یہ شعر مطلب
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ان غلط فہمیوں کو دور کر دو سب. میرے آقا اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے اور اہل علم جانتے ہیں مشہور، یعنی مشہور سے مراد وہ شہرت ہے اس حدیث کی. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرتا ہے، آقا فرما رہے ہیں اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. مرقد میں بندوں کو تپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. یا رسول اللہ